अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। मौसम आज बहुत अच्छा रहा और काफी बारिश रही। मौसम को देख के तो बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी, बहुत खुशगवार मौसम था। दुआ है कि इंशाल्लाह कराची का मौसम ऐसे ही खुशगवार रहे और जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई उधर भी हो जाए, रहमत बरसे। खुदा की ये भी रहमत है। दुआ किया करें जब भी बारिश में आप लोग बारिश देखें, बारिश की बूंदें आप महसूस करें तो उसको दुआ किया करें कि परवरदिगार आलम ये रहमत जो है हम पे हमेशा कायम रहे। आज मैं एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन दूंगी। गुज़िश्ता रोज वो वीडियो मेरे सामने से गुजरी थी तो मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह इसको मैं सुनूंगी और आपके सामने ही सुनूंगी ताकि रिएक्शन दे सकूं। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिर में आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो चहलुम के दिन मेरे साथ एक वाकया पेश आया। इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में बताऊंगी क्योंकि अभी इस वीडियो को देखना है, रिएक्शन देना है इस वीडियो पर। और वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो कौन सी है ये तो आप लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं, मैं बताती हूँ। वीडियो है आपकी जो मैं आज रिएक्शन दूंगी। मिस्र का एक शख्स का वाकया है जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया था बाय अल्लामा आसिफ रजा अलवी। इनका ये एक वीडियो है, इनकी 2021 का ये क्लिप है, तो वीडियो है 2021 की ये वीडियो है। आइए इस वीडियो की तरफ रिएक्शन देती हूँ, आखिर तक साथ रहिएगा। चलिए इस वीडियो की तरफ। भाई बड़ी अहम बात, बड़ा अहम मसला वाकई में सुनाने लगा। बंदा मिस्र में रहता था, गुस्से में अपनी औरत को तलाक दे बैठा। मिस्र के रहने वाले मौलवियों से पूछा, जवाब से मुतमिन नहीं हुआ। सफर किया, मदीने आ गया। जब वो मदीने पहुंचा तो हुकूमत ने इमाम को नजरबंद कर दिया था। इमाम के इल्म की वजह से इमाम को घर के अंदर कैद कर दिया गया था। जब वो मदीने पहुंचा तो मदीने पहुंच के उसने लोगों से कहा कि वारिस रसूल कहाँ बैठा है? उन्होंने कहा दरबार में। वो जब सीधा दरबार में गया तो तख्त पे बैठा था, उससे जाकर उसने कहा जी कि मैं मिस्र से आया हूँ, कलमा नबी का पढ़ता हूँ, सारी जिंदगी मैंने रसूल को देखा नहीं, इस्लाम मिस्र पहुंचा था, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मुझे मजहब अच्छा लगा, मैंने मान लिया। अब मैं बुतों की पूजा नहीं करता, मैं मोहम्मद के अल्लाह को मानता हूँ, उस मोहम्मद की रिसालत का इकरार करता हूँ, उस मोहम्मद के वारिस आप हैं? उन्होंने कहा जी हम हैं। उसने कहा जी मुझे इस दीन का मसला बताइए, मैं गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे बैठा हूँ, इस बारे में मोहम्मद का दीन क्या कहता है? हाकिम ने कहा कि ये मसला मैं नहीं बताऊंगा, शाम तक इंतजार कर, शाम को जो दरबार के उलमा आएंगे ना उनके सामने अपना मसला रखना। वो शाम तक दरबार में बैठा रहा, सारा दिन वो दरबार का मंजर देखता रहा। शाम को मौलवी दरबार में आए, उसने कहा जी कि मैं मिस्र से आया हूँ, गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दी है, अब क्या करूँ? उन्होंने जब उसे जवाब दिया, अब मैं इशारा करूंगा, बाद में खुल के नहीं बता सकता, वो सीधा वापस आके हाकिम के पास कहने लगा, जवाब सुन के मैं मुतमिन नहीं हुआ, इतना पता चल गया है ना उनका ताल्लुक गैरत से है न तेरा ताल्लुक गैरत से। ये कोई गैरत का मजहब है? वल्लाह बा हुसैन, मैं मिंबर की इज्जत का सब जितने मेरे शिया सुन्नी मेहरबान बैठे, किताबें लिखती हैं कि उस शख्स ने अपनी दाढ़ी को नोचा और नोच के कहने लगा, वाय हो मुझ पे, क्यों मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा, हैरानगी है मुझे, क्यों मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये ऐसा मजहब है? ये इस्लाम को बुरा भला कहता दरबार से निकल रहा था, या सादक आले मोहम्मद के नौकर ने कलाई पे हाथ रख के कहा, वारिस की पहचान तुझे नहीं है, गिला इस्लाम को दे रहा। इसने कहा फिर वारिस कौन है? उन्होंने कहा वारिस ये नहीं। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो तख्त वाले हैं। नबी के जाने के बाद दो हिस्से हो गए इस्लाम के, एक तख्त वाला इस्लाम है, एक गदीर वाला इस्लाम। उसने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हुकूमत के, ये सगाए दुनिया है, ये दुनिया परस्त है। उसने कहा फिर मोहम्मद का वारिस? उसके घर के अंदर। उसने कहा मुझे उससे मिला के ला। इतना कहना था, या किताबें कहती हैं उस सहाबी की आंखों में आंसू है। उसने कहा काश तू पहले आता, मोहम्मद का बेटा मोहम्मद बन के मिंबर पे बैठता था, रोज मजलिसें होती थी, रोज दर्स होते थे। अब तो हुकूमत ने नजरबंद कर दिया है, अब तो बड़ा अरसा हो गया, मैं भी मौला की जियारत नहीं कर सका। उसने कहा किसने बंद किया हुआ? उसने कहा इसी हाकिम ने। उसने कहा मिले बगैर मैं मान गया हूं वो सच्चा है। अगली सतर सुनना, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, फजाइल। उसने कहा मैं मान गया वो सच्चा है। उसने कहा मिला तू नहीं और तू मान कैसे गया वो सच्चा है?
اس نے کہا میں مان گیا ہوں جب اسے پابند کیا ہوا ہے، کیونکہ سچ پہ پابندی ہوتی ہے، جھوٹ پہ نہیں ہوتی۔ اگر اسے پابند کیا ہوا ہے تو وہ سچا ہے۔ اس نے کہا پھر اس نے کہا میں امام سے مسئلہ پوچھوں گا۔ اب یہاں میں نے جو بات کہی تھی کہ میں واقعے میں ایک بہترین نصیحت آپ کے سامنے رکھوں گا، جو سب دعا حاصل کروں گا۔ جس وقت وہ یہ مسئلہ پوچھنے آیا اس وقت مدینے میں ایسے جید صحابی موجود تھے جو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ امام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے تھے، لیکن نہ امام کے شاگردوں نے کہا کہ ہم امام کے نائب ہیں، اور نہ انہوں نے ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا کہ ہم فتویٰ دے سکتے ہیں۔ نہیں، انہیں پتا تھا کہ جب حجت موجود ہو پھر غیر معصوم فتویٰ نہیں دیتا۔ نہیں بات ابھی سمجھیے گا، جب امام موجود ہو پھر غیر سے مشورہ کر سکتے ہو، فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ابھی تک ہر بندہ سمجھا نہیں، اب میں اشارہ دینے لگا ہوں، ایک بہترین اشارہ۔ اگر کیونکہ پیاسے کو چشمے کی ضرورت ہوتی ہے، پیاسا کام ہے چشمے کے قریب جانا، چشمہ پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ جب شیعوں کو پتا ہو کہ امام موجود ہیں پھر وہ غیر معصوم کے قدموں پہ ہاتھ رکھ لیں، اس میں امام کا کوئی قصور نہیں۔ اب وہ شخص مدینے میں موجود ہے، اسے پتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے امام ہے، اس نے کہا اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوئی میں ملوں گا ضرور۔ صحابیوں نے کہا کیسے مل سکتا ہے، وہ تو نظر بند ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ بس آخری جملے کہنے لگا ہوں اور شیعت کا نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، انہیں تو پتا میں یہاں ہوں، میں ان سے باخبر نہیں، وہ مجھ سے باخبر۔ اگر تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر وہ مسئلے کا جواب بھی دے گا، مجھے ملے گا بھی، مجھے بلائے گا بھی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ گلی میں جا کے حالت دیکھ۔ جب وہ محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ سپاہی، فوجیں، چھتوں پہ سپاہی کھڑے۔ امام کی گلی میں مخبروں نے گھر کرائے میں لیے ہوئے تھے، وہ دروازوں کی اندر سے دیکھ رہے تھے کہ امام سے ملنے کوئی نہیں آیا۔ اتنا سخت پہرا۔ چلا گیا مدینے کے باہر۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گجرات کی سرزمین پہ یہ اعلان کرنے لگا ہوں، 3 مہینے تک وہ شیعہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا رہا، ایک مسئلے کے لیے۔ نہ کسی مولوی سے پوچھا، نہ کسی غیر معصوم سے پوچھا۔ 3 مہینے تک مدینے کی گلیوں میں امام سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ تھک کے مدینے کے باہر جا کے بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہنے لگا قصور میرا ہے، میرے اندر کوئی ایسی غلطی ہے جس کی وجہ سے تو مجھے مل نہیں رہا، شاید تجھے میری محنت پہ یقین نہیں، جنازہ اٹھے گا میرا یہاں سے، تجھے ملے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مدینے کے باہر رو رو کے امام سے باتیں کر رہا تھا، یہاں پیچھے سے ایک سبزی فروش گزرا۔ اسے کہنے لگا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا مدینہ۔ کیا کرنے؟ سبزی بیچنے۔ اسے کہا تو روزانہ جاتا ہے؟ روزانہ جاتا ہوں۔ اسے کہا وہ جو مدینے کے اندر محلہ بنی ہاشم ہے کبھی وہاں بھی گیا ہے؟ اسے کہا ہاں جاتا ہوں روزانہ، سبزی جو بیچتا ہوں، میرا کاروبار ہے، میں جاتا ہوں وہاں پہ۔ ایک لمحے کے لیے اسے امید کی کرن آئی۔ اسے کہا رک 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 رک، سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کیا لے گا؟ اسے کہا ساری سبزی بیچ۔ نہیں، شاید آپ ابھی تک ذہنی طور پہ قریب نہیں ہوئے۔ اب میں جس دہلیز میں داخل ہونے لگا ہوں اب تمہارے جسم یہاں ہوں گے، روحیں یہاں نہیں ہوں گی۔ سبزی بیچے گا؟ اسے کہا کتنی؟ اسے کہا ساری، لباس بھی بیچ دے، میرے کپڑے تو پہن، اپنے کپڑے مجھے پہنو۔ سبزی فروش بن گیا، سر پہ رکھی سبزی کی ٹوکری، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہوا۔
میرا بادشاہ حسین میرے لفظوں میں اتنی طاقت دے دینا کہ یہ لفظ تمہارے دلوں میں اتریں اور ایک بندہ مجمع سے چہرے میں چمک لے کے آنکھوں میں ولایت کی مسکراہٹ کے ساتھ یہاں پہ جواب دے دے کتنا اچھا شیعہ تھا، امام کی محبت میں سبزی فروش بن گیا، ضمیر فروش نہیں بنا۔ ہائے ہائے ہائے، محبت مولا میں روح بدل گئی۔ رسول کے بیٹے کی محبت میں بسم اللہ سر لباس بدل لیا، ضمیر فروش نہیں بنا، سبزی فروش بن کے مدینے میں داخل ہو گیا۔ کس مدینے میں جہاں بطول کا بیٹا ہے، کس مدینے میں جہاں 3 مہینے گلیوں میں پھر رہا اور امام سے مل نہیں رہا، مدینے میں داخل ہو گیا سبزی فروش بن کے۔ سبزی لے لو، سبزی لے لو۔ گلیوں سے ہوتا ہوتا محلہ بنی ہاشم کی طرف رخ ہو گیا۔ محلہ بنی ہاشم کی پہلی چیک پوسٹ جہاں فوجی کھڑے تھے، انہوں نے روکا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تجھے خبر ہے اس گلی میں کون ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو سبزی فروش ہوں، روزانہ سبزی بیچنے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے گزر جا۔ 3 مہینے کے بعد اس مقام تک پہنچ گیا، گلی میں داخل ہو گیا، محلے میں پہنچ چکا ہے۔ اب پتہ ہے کہ اسی محلے میں مولا کا گھر ہے۔ اب اس گلی میں داخل ہونے لگا ہے جس گلی میں میرے بادشاہ کا محل ہے۔ جو ہی اس گلی میں آئے تو پھر فوجیوں نے روکا۔ کہاں جا رہا ہے؟ اس کا اس گلی میں سبزی بیچنے جا رہا ہوں۔ اس کا تجھے پتا ہے کہ اس گلی کے اندر کون رہتا ہے؟ اس کا مجھے یہی خبر ہے کہ یہاں کوئی اہم شخص رہتا ہے جس کے لیے فوجیوں نے یہاں پہ پہرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن مجھے کسی کا پتہ نہیں، میں تو دوسرے شہر سے سبزی بیچنے آتا ہوں، چل گزر۔ اب امام کی گلی میں داخل ہو گیا۔ اب دل دھڑکنا بند ہو رہا ہے، قدم بوجھل ہو گئے۔ 3 مہینے سے جس کا انتظار کر رہا تھا وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب زبان گونگی ہو گئی ہے اور یہاں والی زبان بول رہی ہے، اب دھڑکنیں گفتگو کر رہی ہیں، دل کے لہجے سے بول رہا ہے، زبان بالکل چپ ہے، یہ دل بول رہا ہے کہ دیکھ اب میں یہاں تک آ گیا ہوں، اب میرا اتنا امتحان نہ لے، اب میری محبت کی قدر کر لے، میں بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اب تو جہاں بھی ہے مجھے بلا لے، چل مجھے سوال کا جواب نہ دینا، مجھے صرف زیارت کروا دے، میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ محمد کیسے تھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی کا حسن کیسا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں حسین کریم کتنا تھا۔ اب یہ دل کی دھڑکنوں سے گفتگو کرتا ہوا امام کے دروازے کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ اب پتہ ہے کہ یہ دروازہ ہے امام کا، لیکن فوجی یوں چھتوں پہ ہیں، سپاہی آگے پیچھے ہیں، یوں پہرا ہو رہا ہے۔ اب جب امام کے دروازے کے بالکل سامنے سے گزرا، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو دوسری طرف سے باہر نکل جاؤں گا، واپس مڑنے کوئی نہیں دے گا۔ اسی گھر کے اندر مولا بیٹھے، ابھی دروازے کے سامنے تھا، اگلا قدم آگے اٹھا نہیں تھا یا امام کے گھر کا دروازہ کھلا۔ نوکر کا سبزی فروش اندر آ، آج مولا نے سبزی دے کے لینی ہے، کل بھی تو خراب سبزی دے گیا۔ مولا ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اسے اندر بلاؤ، آج ہم سبزی خود لیں گے۔ خوش ہو گیا، پتہ چل گیا کہ تیر چل گیا، دھڑکنیں سمجھ گیا، وہ گفتگو بات بھانپ گیا، وہ جلدی سے امام کے دروازے کی طرف، فوجیوں نے سامنے تلواریں نیزے کی، کدھر؟ اس نے کہا یہ غلام کہہ رہا ہے کہ اس کے مولا نے بلایا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے اندر کون بیٹھا ہے؟ اندر شیعوں کا امام بیٹھا ہے، پابندی لگائی ہے حکومت نے، کوئی اسے مل نہیں سکتا، اور تو اتنی جلدی جائے گا؟ اس نے کہا کہ سبزی ان کے مولا نے دے کے لینی ہے، میں تو سبزی بیچنے جا رہا ہوں، مجھے کیا پتا کون ہے۔ سپاہیوں نے کہا ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ 2 سپاہی پھر ساتھ چلے، امام کے صحن کے اندر جا کے ٹوکری رکھ کے بیٹھ گیا۔ کتنا خوش نصیب تھا۔ اب جتنے نمازی میرے ساتھ شامل ہیں مجھے اتنے ہی چاہیے تھے، جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے وہ اگلی صف میں آ گئے ہیں۔ یوں امام کے صحن میں بیٹھا ہوا اور نظریں ہیں حجرے کے پردے پہ، پتہ ہے کہ اس حجرے سے باہر آئیں گے۔ سپاہی سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، نظریں حجرے پہ ہیں، دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہے۔
ایسے انتظار کر رہا تھا جیسے موسیٰ طور پہ کرتے تھے. یک لخت حجرے کا پردہ اٹھا. امام کا پہلا قدم صحن میں آیا. سر پہ رسول والا امامہ, ابو طالب کی ابا, ہاشم کی دستار, عصائے موسیٰ کو ہاتھ میں لیے ہوئے, انگشتری سلیمان کو انگوٹھی میں پہنے ہوئے, چہرے پہ حسن والی مسکراہٹ, علی والا حسن. یہ امام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے مصر کی عورتیں یوسف دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ. اگلے ہی لمحے میں مہتاب امامت اس کے پہلو میں آ گیا. امام اس کے قریب آ کے بیٹھ گئے. خوشبو ولایت کو اس نے سونگھنا شروع کیا. امام نے اس کے قریب بیٹھ کے ٹوکری سے کپڑا ہٹایا. امام نے سبزی چننی شروع کی. یہ امام کا چہرہ دیکھ رہا ہے. سوالی کو سوال بھول گیا. سائل کو خبر ہی نہیں کہ میں کہاں پہ ہوں. یہ امام کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھا, اپنا چہرہ امام کے بالکل قریب کیا. اب یہ چہرہ قریب کر رہا تھا. امام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی. کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو قدر کرے گا. کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو 35-40 منٹ کا معاوضہ مجھے دعا کی صورت میں دے دے. تیری بسم اللہ. یا علی, عجب روحانیت کی فضا بن گئی مجلس میں. بادشاہ حسین کی قسم, عجب روحانیت کی فضا بن گئی مجلس میں. امام نے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی. بسم اللہ. اس نے آہستہ سے لہجے میں کہا میں نے پوچھا تو نہیں. امام نے کہا ہم سوالوں کے محتاج ہیں. اس نے یوں سپاہیوں کی طرف دیکھا کہ انہیں کہیں شک نہ پڑ جائے. امام نے کہا مطمئن ہو کے بیٹھ, وہ نہیں سن رہے. ہائے ہائے ہائے. مطمئن ہو کے سن. وہ نہیں سن رہے. مالک کیوں؟ فرمایا ہم وہی ہیں جو معراج کے پردے میں بولے تھے. اس کا مولا 3 مہینے سے بیٹھا ہوں مدینے میں, مصر واپس جاؤں گا. لوگ پوچھیں گے کہ صرف اتنا پوچھ کے آ گیا کہ طلاق نہیں ہوئی, کوئی دلیل؟ کاش وقت ہوتا. امام قرآن کی آیتیں پڑھتے, امام نانے کی حدیث سناتے. امام نے کہا جا کے مصر والوں کو صرف اتنا کہہ دینا تو نے طلاق دی تھی غصے میں. غصہ حرام ہوتا ہے اور حرام حالت میں حلال کام نہیں ہوتا. کتنی وزنی دلیل. بھائی اس دلیل کے بغیر اب دوسری دلیل کی ضرورت ہی نہیں. امام نے کہا غصہ حرام ہے اور تو نے حرام حالت میں حلال, بغیر وضو کے نماز کیسی, حرام حالت میں حلال کام کیسا. امام نے کہا تیری طلاق واقع نہیں ہوئی. اتنا کہنا تھا یہ یا علی کہہ کے اترا. سپاہیوں کی آنکھیں کھل گئیں. اس کو دونوں کاندھوں سے پکڑا. اچھا تو بھی محب ہے, بھیس بدل کے آیا تھا, تو نے ہمیں دھوکہ دیا, ہم تمہیں زندان میں ڈالیں گے. یہ کہہ کے کھینچ کے لے کے جا رہے تھے. اس کے چہرہ امام کی آنکھوں پہ تھا. امام کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی. اس کا اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اب چاہے یہ مجھے قتل بھی کر دے, مجھے زندگی کا مزہ آ گیا. میں نے تیری زیارت کر لی ہے, اب مجھے زندگی سے محبت نہیں رہی. لیکن جاتے جاتے مجھے ایک سوال کا جواب دے دے. 3 مہینے جو میں مدینے میں پھرتا رہا, کئی دفعہ میں مصر واپس جانے لگا, آدھے رستے سے واپس آیا, مجھے کون سی چیز ہے جو واپس جانے نہیں دیتی تھی؟ امام نے کہا اگر تیری ماں آدھے رستے سے واپس نہ آئی ہوتی تو بھی آدھے رستے سے واپس نہ. وہ بھی ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں گناہ کا ارادہ لے کے گھر سے نکلی تھی, آدھے رستے سے واپس پلٹ آئی. ویلکم بیک فرینڈس. آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ویڈیو دیکھی, کتنا خوبصورت واقعہ تھا. واقعی میں تو خوش ہو گئی, اور کئی جگہ تو میں نے ہاتھ بھی بہت داد دینے کے لیے اٹھائے. بہت زیادہ مجھے اچھا لگا. بہت اچھا واقعہ تھا کہ کس طریقے سے اس نے ایک غصے میں ایک کام, جب ہی کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے اور بہت سوچ سمجھ کے انسان کو فیصلہ کرنا چاہیے.
اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت طلاقیں اس کے تحت ہو جاتی ہیں کہ غصے میں کہہ دیا، بعد میں انسان پچھتا رہا ہے کہ اب کیا کریں، کس طریقے سے اب سب کچھ ہوگا. لیکن جیسا انہوں نے بتایا کہ اس نے غصے میں طلاق دے دی، ابھی بہت پچھتا رہا ہے، ادھر ادھر سے پوچھ رہا ہے کہ کیسے ہوا، کیا ہوا میرے ساتھ، اب میں کیا رہ سکتا ہوں یا نہیں، یہ سب چیزیں. اور وہ فیصلے لینے کے لیے جگہ جگہ جا رہا ہے، لیکن لوگ جو ہے اس کو عجیب طریقے سے، مطلب وہی جیسے بتایا ہے کہ سوال کا جواب صحیح نہیں دے رہے. تو اب آج کے اگر دور کی میں بات کروں تو آج کا دور تو اتنا اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر ہمیں کوئی بھی سوال کرنا ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو ہم تو آن لائن بھی پوچھ سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کئی عالم دین جو ہمیں آن لائن جواب دے دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں. بہرحال کس طریقے سے اس نے یہ بات بولی کہ میں تو نہ محمد کو جانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں، تو کس طریقے سے وہ بس گیا ہے اپنا روپ بدل کے، کتنی اس نے محنت کی ملنے کے لیے. تو واقعی میں اگر کوئی انسان کسی کو سچے دل سے چاہے تو وہ چیز اس کو ملا کر ہی دم لیتی ہے. اور میں اگر بات کروں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو اتنا تو مجھے ان کے بارے میں علم ہے، اور پھر میں نے مزید ان پہ اسٹڈی بھی کیا کہ ان کے پاس یہ ایک دینی تعلیم دیتے تھے. ایک طرح کا ان کا سمجھے کہ آج کے زمانے میں اگر بولوں مدرسہ یا اسکول وغیرہ، انہوں نے ایک اپنے صحن میں تعلیم دیتے تھے. اور یہاں تک کہ مجھے ملا کہ یہ جب تعلیم دیتے تھے، درس دیتے تھے، دین سکھاتے تھے، تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مذہب کون سا ہے، مکتب کون سا ہے. صرف یہ نہیں بول سکتے ہم کہ یہ صرف اگر شیعوں کے امام ہے تو صرف شیعوں کو علم دیتے تھے، نہیں. کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے علم حاصل کیا ان کے درس سے، ان کے درس سے ہنر سیکھا ہے. اور یہاں تک کہ صرف یہ علم دین ہی نہیں بلکہ کیمیاء، میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس، اس چیز کی جو بنیاد آئی ہے یہ انہی کے در سے آئی ہے. سبحان اللہ، واقعی میں یہ چیزیں تو میری آنکھیں کھل گئی یہ سن کر. اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ ان کو نظر بند کر دیا، یعنی ان پہ پابندی عائد کر دی. آپ خود دیکھیں جب کوئی حق پر ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کا منہ بند کیا جاتا ہے کہ یہ مزید حق نہ پھیلائے. لیکن اس دور میں اس نے روپ بدلا، بھیس بدل کے وہ گیا ہے ان کی محبت میں، اپنا سوال دل میں رکھا ہوا ہے اور دل ہی دل میں بول رہا ہے. مجھے تو جب بات بہت ہی اچھی لگی اور میں تو جوش اور اس میں آ گئی تھی بہت ولولے میں، جب انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھنے جا رہا ہوں محمد کیسے تھے. مطلب ان لوگوں کی جو صورت مبارک تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. وہ بول رہا ہے کہ میں دیکھنے چاہ رہا ہوں حسین کیسے تھے اور محمد کیسے تھے، یعنی کہ وہ زیارت کرنے جا رہا ہے امام کی، لیکن دل میں ساتھ ساتھ یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ میں دیکھوں گا. محمد تو نہیں دیکھے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے تو وہ دیکھنے جا رہا ہے ان کو، اور دل میں یہ بھی تمنا ہے کہ میں زیارت کروں گا ان سب کی. مجھے تو کھوج لگی ہوئی تھی کہ آخر میں کیا ہوگا. بہت ہی اچھا بہت اچھی انہوں نے ایکسپلینیشن دی اور اتنا پیارا انہوں نے بیان کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں یہ واقعہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے یا پھر ہم کوئی ایک ویڈیو یا خاکہ دیکھ رہے ہیں. اکثر بیان کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان بیان نہیں کر پاتا. بہرحال اس نے کس طریقے سے اس کی دل کی بات سنی اور بغیر بولے اس نے کہا میں نے تو سوال بھی نہیں کیا اور آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا. تو ظاہر ہے وہ در تو اہل بیت کا در ہے. میں بہت اچھا اس واقعے کو بھی سمیٹا جب حضرت یوسف دربار میں آئے تھے اور وہاں کی خواتین نے ان کو دیکھ کے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی، ان کی خوبصورتی دیکھ کے. بہت اچھا انہوں نے وہ ذکر کو اس کو اٹیچ کیا اس سے کہ اسی طریقے سے اس کی کیفیت ہو گئی تھی جب وہ گیا ہے اور پہچان نہیں رہا تھا کہ میں اب اتنا قریب پہنچ گیا ہوں. بہت اچھی لگی مجھے یہ ویڈیو فرینڈز، اور بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو پسند کیا. اچھا ہاں، جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آخر تک دیکھیے گا ویڈیو، وہ یہ تھی کہ میں چہلم کل جیسے کہ گزرا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا چہلم، تو اس چہلم کو میرا ارادہ تھا جلوس میں جانے کا اور میں گئی بھی جلوس میں، لیکن موقع نہیں مل پایا یا میں شاید میں نے دیر کر دی تھی، نہ جانے مجھے تو ظاہر اتنا نہیں پتا. رستے بند ہو چکے تھے، راستوں پہ ان لوگوں نے وہ لگا دیے تھے کنٹینرز وغیرہ. میں نے کافی رستہ تلاش کیا مگر مجھے نہیں ملا اور پھر میں واپس چلی آئی. تو انشاءاللہ آپ لوگ مجھے ذرا بتائیے گا کہ اب نیکسٹ جلوس کون سا آئے گا، نیکسٹ جلوس، اور کوئی ایسا بتائیے گا جو کراچی میں ہی ہو. ظاہر میں کراچی کی ہوں تو کراچی کا جلوس بتائیے گا اب کون سا آئے گا اور کون سے راستے سے مجھے جانا چاہیے.
اگر میں گاڑی میں جاؤں تو کون سا میں رستے کو فالو کروں. اور بہت افسوس ہوا, بہت افسوس کے ساتھ ایک جو ابھی واقعہ گزرا ہے میری اور آپ کی نظروں کے سامنے سے, گولی مار کا, قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. بہت افسوس ہے ان کے گھر والوں کے. بس ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. میری طرف سے ان گھر والوں کو تعزیت میں پیش کرتی ہوں. بس دعا ہے کہ پروردگار عالم صبر دے اور ان کے درجات کو بلند کرے. میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور آپ بھی تعزیت کریں ان کے گھر والوں سے کہ اور دعا کریں ان کے حق میں, اور میرے لیے بھی دعا کریں. میری طبیعت آج کل کچھ ناساز ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. مجھ کو بھی کچھ وائرل کا اٹیک ہوا ہے, تو آپ لوگ دعا کریں کہ میری بھی طبیعت جلد از جلد صحت میں پاؤں اور آپ لوگوں کے سامنے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آؤں. تب تک اپنی بہن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.